Hello, Assalamu alaikum students. I am Anila Masood from Samnabad New. As you know, we have completed our syllabus. Now we are going to start one of this syllabus. First of all, we are going to start from रुकू number 6 and 7. सबसे पहले जो है वो मैं आपको यही सूरह इनफाल इसका थोड़ा सा तारुफ जो है बताती चलूँ। सूरह इनफाल जो है ये कुरान मजीद की अगर सूरतों में देखते हैं तो इसका 8वां नंबर आता है। सूरह इनफाल जिसके मायने जो हैं माल गनीमत के हैं। अब इसके जैसे आप लोगों को पता है कि टोटल 10 रुकू हैं, 75 इसकी आयात हैं और ये मदनी सूरह है। इसके अलावा इसमें जो है जंग बदर के हालात व वाक़यात का बयान किया गया है और ये जो थी जंग या आप इसको ग़ज़वा कह लें, ये मुसलमानों और कुफ़र के दरमियान जो था वो पहला मार्का था। रुकू नंबर जो 6 है इसका सबसे पहले जो है मुख्तसर एक तारुफ आपके सामने जो है वो बयान किया जाता है कि इसमें किस किस्म की बातें जो हैं वो अल्लाह ताला ने जो थी वो मोमिनीन को अपना इरशाद फरमाया कि पहली बात ये जो थी कि मोमिनीन को मैदान जंग में कुफ़ार का डटकर मुकाबला करने की तलकीन की गई। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इताअत करते हुए मुश्किल तरीन हालात में भी सब्र का हुक्म दिया गया है। आपस में लड़ने से मना किया गया, गरूर, तकब्बुर और रियाकारी से मना किया। शैतान ने कैसे कुफ़ार को उनके अमाल आरास्ता करके दिखाए और मैदान जंग से क्यों भागा। इन आयात में अगर इस रुकू की आप आयात को देखें तो इसमें मुसलमानों को लड़ाई के आदाब बताए गए हैं जिनको दुश्मन से मुकाबले के वक्त मलहूज़ खातिर रखना ज़रूरी है, यानी साबित कदमी और इस्तक़लाल के साथ साथ अल्लाह ताला का कसरत से ज़िक्र भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो अल्लाह ताला ही की मदद के तालिब रहें। नीज़ अगर मुसलमान तादाद में ज़्यादा हों तो कसरत की वजह से उनके अंदर गरूर पैदा ना हो और वसाइल पर भरोसा करने की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इमदाद पर जो है इन्हिसार करें। यहाँ मुराद क्या है कि अल्लाह ताला से ज़िक्र से मुराद क्या है कि अल्लाह ताला से दुआ करना, अल्लाह ताला से मदद मांगना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक दीन की लड़ाई के वक्त आदमी जो दुआ करे वो ज़रूर कबूल होती है। फिर इन आयात मुबारका में इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाई जा रही है कि जंग जैसे नाजुक मौके पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की अहमियत और भी बढ़ जाती है, जबकि आपस में इख्तलाफ और तनाज़ा ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो मुसलमानों को बुज़दिल कर देंगी और उसके साथ वो जो है वो कम हिम्मत हो जाएंगे। जब मुसलमान बुज़दिल हो जाएंगे तो उनकी हवा उखड़ जाएगी। इसीलिए इन बातों से इजतनाब करने के साथ साथ सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ने की तलकीन की गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों दुश्मन से जो है लड़ने की आरज़ू मत करो और अल्लाह से आफ़ियत मांगा करो, ताकि हम जब दुश्मन से लड़ाई का जो है वो मौका कभी आ जाता है या मौका बन जाए तो सब्र करो, जम कर लड़ो और जान लो कि जन्नत तलवारों के साए तले है। सख्ती के वक्त सब्र करने का बहुत बड़ा अजर व सवाब है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। इसके साथ साथ जो है अल्लाह ताला ने तकब्बुर और गरूर को सख्त नापसंद जो है वो किया है। इसलिए इन आयात मुबारका में इस बात से मना किया गया है कि ए मुसलमानों, तुम हरगिज़ उन कुफ़ार और मुशरिकीन की तरह ना हो जाना जब वो अपने काफ़िले की हिफाजत और तुम से लड़ाई की नीयत से बड़े तकब्बुर के साथ, गुरूर के साथ निकले थे। याद रखो कि गुरूर का सर हमेशा नीचा ही होता है। फिर ये मुसलमानों को इस शेवे से रोका गया। नीज़ तकब्बुर सिर्फ़ अल्लाह ताला की सिफ़त है और उसी की शान के लायक है। मखलूक के लिए तकब्बुर हराम है और अल्लाह ताला ने जो है इसको सख्त नापसंद किया है। पिछली जो उम्मतें थीं उनको उनके इतराने पर, उनके गुरूर करने पर अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन में गर्क कर दिया था। फिर हम ये देखते हैं कि इसमें जो है एक मौका ऐसा भी आया कि मुशरिकीन मक्का को ये डर था कि कहीं उनकी गैर मौजूदगी में उनका दुश्मन कबीला जो है उसको जो है वो कोई नुकसान ना पहुंच जाए। चुनांचे मुशरिकीन जब मक्का से रवाना हुए तो जो शैतान सराका था उसने जो थी वो एक आप कह लें फरिश्ते की शक्ल में आया और उनसे कहने लगा कि मैं तुम्हारा सरदार हूँ और आज जो है वो अपनी उसने कहा कि आज के दिन तुम पर कोई गालिब नहीं आएगा, अपनी पूरी पूरी हमायत का यकीन दिलाया। जब शैतान को मुलाइका की सूरत में अल्लाह ताला की ख़ास मदद नज़र आई तो वो उल्टे पाँव भाग गया और
اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان ہی غالب رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کفار کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ پھر یہ اس طرح ہے کہ کہتے ہیں کہ شیطان آدمی کو بہکانے کی غرض سے اس کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو شیطان کے بہکاوے میں آنے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر مسلمان کو منع کیا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، لیکن انسان کی عادت میں، اس کی سرشت میں یہ چیز شامل کر دی گئی ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں فوراً سے پہلے آتا ہے۔ اب آپ لوگوں کی سہولت کے لیے اس کی جو ہے ایکسرسائز میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نے ان کے سوالات کے جوابات بھی بچوں کی آسانی کے لیے تحریر کیے ہیں۔ اب پہلا سوال اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا؟ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں پہلی بات یہ ہے کہ ثابت قدم رہیں، دوسری بات اللہ کو کثرت سے یاد کریں، نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، آپس میں جھگڑا نہ کرنا اور ہمت نہ ہارنا اور پیٹھ نہ پھیرنا۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ اے ایمان والو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم مراد حاصل کرو۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 46 میں ہی کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، آپس میں جھگڑا نہ کرنا ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ہم سوال نمبر 2 جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا جو تھا وہ رد عمل کیا تھا؟ اب جیسے کہ آپ لوگوں نے اس رکوع کی جو آخری آیت ہے اس میں شیطان جو تھا، شیطان نے کفار کو جنگ بدر میں یہ کہا تھا کہ آج کے دن میں تمہارے ساتھ ہوں اور اس لیے آج کے دن کوئی تمہیں شکست نہیں دے سکتا۔ جب دونوں فوجیں آپس میں آمنے سامنے ہوئیں تو شیطان نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے ہیں۔ اب جب اس نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں، مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے غیبی فرشتے بھیجے ہیں، تو وہ الٹے پھاؤں بھاگ گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارے سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے، اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اسی طرح آپ سوال نمبر 3 ہے وہ یہ ہے کہ مومنو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اور پھر یہ کہا گیا کہ خدا کو بہت یاد کرو تاکہ تم لوگ مراد حاصل کر سکو۔ اب اس میں اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص نظر کرم کی ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی حال میں، کسی بھی میدان میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اب یہاں پہ یہ جو ایک بات کی گئی کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے 2 بڑی اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور ہر حال میں اللہ کا کثرت سے ذکر کریں۔ اسی لیے مسلمانوں کا کفار سے جب بھی مقابلہ ہو تو وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان 2 باتوں پر جو ہے وہ عمل پیرا رہیں۔ یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، کیونکہ کامیابی انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو تکلیف اور مصائب کا ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جو ہے کثرت سے یاد کرتے ہیں، اور خدا نے کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، خدا جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، اگر ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو، خدا جو ہے وہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ اس آیت میں مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور ہر ممکن کوشش کریں کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ پیدا ہونے پائے، کیونکہ ایسا ہونے کی صورت میں اس کا فائدہ صرف اور صرف دشمن کو پہنچے گا اور ناکامی ہوگی، اور مشکل حالات کا صبر سے مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کس کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ خدا جو ہے صبر کرنے والوں کا مددگار ہے، وہ اپنے بندوں کو کسی بھی طرح کی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس کے ساتھ جو ہے ہم یہ جیم حصے والی دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ان لوگوں جیسے نہ
ہو جانا، جو اتراتے ہوئے یعنی کہ حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکتے ہیں، یہ جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب اس کا جو ہے مفہوم کچھ یوں ہے کہ اس آیت میں کفار مکہ کی مثال دیتے ہوئے مسلمانوں کو جہاد سے متعلق ہدایت دی گئی کہ جیسے وہ لوگ غرور تکبر کا مظاہرہ کرتے تھے، مسلمانوں پر لشکر کشی کے لیے نکلے تھے، تم بھی جہاد کے لیے نکلتے وقت اسی طرز عمل کا مظاہرہ نہ کرنا، یعنی کہ غرور اور تکبر سے اجتناب کرنا، کیونکہ یہ مومن کی شایان شان نہیں بلکہ اللہ کو تمہاری عاجزی پسند ہے، لہذا عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور خلوص نیت سے کام لینا چاہیے۔ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، نہ کہ اس میں ریاکاری یا دکھاوا جو ہے وہ شامل نہ ہونے پائے۔ اس کے ساتھ جو ہے اب ہم رکوع نمبر 7 دیکھتے ہیں۔ رکوع نمبر 7 کی کچھ آپ دیکھیں کہ اس کے اہم پوائنٹس کیا ہیں۔ اگر ہم اس کے اہم پوائنٹس دیکھتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کر منافقین کا تبصرہ۔ فرشتے جب کافروں کی جان نکالتے تھے تو اس وقت ان کفار کی کیا حالت تھی، یہ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے اسباب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کفار کو بدترین جانور کہا گیا ہے جو کہ معاہدوں کی پابندی نہیں کرتے۔ جنگی معاہدے کے قوانین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں۔ اب یہ جو ہے مسلمانوں کی جہاد کی تیاریاں، اب یہ کیونکہ مسلمان جو تھے، بار بار ایک بات آپ کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ مسلمان جو تھے وہ صرف تعداد میں 313 تھے، جبکہ کفار کا لشکر جو تھا وہ 1000 کے قریب تھا۔ اب اس آیت میں جو ہے منافق لوگ اور مشرک اور یہودی یہ تمام لوگ مراد ہیں۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کی تعداد بے سر و سامانی کا عالم دیکھا تو کہنے لگے کہ ان کو دیکھو، ان کی بے سر و سامانی کو دیکھو، ان کی تعداد کو دیکھو، یہ مشرکین مکہ سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں جو دنیاوی مسائل کے ہر اعتبار سے مالا مال ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کر رکھا ہے، چونکہ ان کفار اور منافقین کو جو تھا وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی برکات اور ثمرات سے یہ لوگ ناآشنا تھے، اسی لیے وہ ایسی باتیں کر رہے تھے۔ کفار کو اہل ایمان کے عزم کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، جن کا توکل اللہ کی ذات پر ہے جو غالب اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو کبھی بھی بے سہارا نہیں چھوڑتا، اور کفار اور منافقین کی عقلیں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ پھر اس آیت مبارکہ میں ایک اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مفسرین کے نزدیک جنگ بدر میں قتل ہونے والے مشرکین مراد ہیں، لیکن یہ آیت عام ہے جو ہر کافر اور مشرک کے بارے میں ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتے ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے تھے۔ بعض کے نزدیک فرشتوں کی یہ مار قیامت والے دن جہنم کی طرف لے جاتے ہوئے ہوگی اور دروغہ جہنم کہے گا کہ تم جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اب یہ سب کیوں ہوگا؟ یہ سب ان کی اپنی بدعملی کی سزا ہے۔ پھر اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سزا، یہ عذاب کس کی وجہ سے تھا؟ یہ ان کی اپنی حرکتوں کی، اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تو عادل ہے اور ہر قسم کے ظلم سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کیا، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں جو میں نے شمار کر کے رکھے ہیں، پس جو اپنے اعمال میں بھلائی پائے اس پر اللہ کی حمد کرے، جو اس کے برعکس تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ صحیح مسلم سے یہ میں نے آپ کو حوالہ دیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا، ہلاکت اور بربادی کے کیا وجہ تھی، یعنی ان مشرکین کی عادت یا حال، یعنی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو جھٹلانے میں اسی طرح ہیں جس طرح فرعون اور اس سے پہلے جھوٹے لوگوں کی عادت تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا تھا تو ان مشرکین کو کیسے چھوڑ دیتا؟ بے شک اللہ تو اپنے دشمنوں کو سخت سزا دینے والا، گویا مشرکین کفر کے لحاظ سے بالکل فرعونیت کے رنگ میں رنگے گئے تھے، تو انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔
یہ کل قومیں جتنی بھی ہلاک ہوئیں اپنے بد کردار عقیدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق بنی تھیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ پھر اس میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جب تک کوئی قوم کفران نعمت کا راستہ اختیار نہیں کرتی، وہ اپنے اعمال اور اخلاق کو برائیوں میں تبدیل کر کے خود عذاب الہی کو دعوت نہیں دیتی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی اپنی نعمتوں کا دروازہ جو ہے ان پر بند نہیں کرتا۔ پھر اس آیت مبارکہ میں ان سے جو مشرکین سے پہلے آل فرعون نے بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر کے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اسی بات کی تاکید ہے جو اس سے پہلی آیت میں گزر چکی ہے۔ البتہ اس میں ہلاکت کی صورت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ اور آل فرعون تمام کے تمام خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ مشرکین مکہ نے اللہ تعالیٰ کے خاص گھر میں شرک پھیلا رکھا تھا۔ جب دن بدن ان کی سرکشی بڑھتی چلی گئی تو بدر کی لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کو ڈھایا، ان کے غرور کو توڑ دیا۔ پھر اللہ نے کہا جیسا حال فرعونیوں کا ہوا اور ویسا ہی ان کا ہوا۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نزدیک جانداروں میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ اب اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کفار مشرکین ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مخلوق میں سے سب سے بدتر ہیں۔ گویا کافروں کا تعلق ہی انسانوں کے گروہ اور نسل سے نہیں، کفر و شرک کا ارتکاب کر کے وہ جانوروں سے بھی بدتر جانور بن چکے ہیں۔ ایمان کی دولت ان کا نصیب نہیں ہے۔ لوگوں میں سب سے بدتر کی بجائے کفار کو جانوروں میں سب سے بدتر کہہ کر ان کا شمار ہی انسانوں سے خارج کر دیا گیا ہے۔ پھر ایک جو ہم آیت دیکھتے ہیں کہ ان آیت میں یہودیوں کے قبیلہ ایک مراد لیا گیا ہے، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد نہیں کریں گے۔ انہوں نے وعدہ توڑ دیا تھا اور مشرکین کی مدد کی۔ نیز یہ کفار کی ایک عادت بیان کی گئی ہے کہ وہ ہر بار وعدہ خلافی کرتے ہیں، کہ جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا ہو پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے عہد کی پاسداری کرنا اور اس کو نبھانا لازم ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہیں ان کو دیکھ کر بھاگ جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر میدان جنگ میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے وعدہ خلاف یعنی کہ جو وعدہ خلاف کفار یا یہودیوں کو پائیں تو انہیں ایسی ضرب پاری لگائیں کہ یہ سب اپنے حمایتیوں سمیت میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور ہو جائیں اور آئندہ ایسی جسارت کبھی نہ کر سکیں۔ اسلام کے دشمنوں کا ساتھ دینے والے بھی انہی دشمنوں میں شامل ان کو سمجھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی ناپسند کرتا ہے کہ کسی بد عہد قوم سے کوئی تعلق بھی باقی رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بد عہد قوم کو بھی مسلمانوں کا بدترین دشمن جو ہے وہ گردانا ہے۔ اب آخری آیت جو ہے اسی طرف بڑھتے ہیں کہ اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو۔ اس آیت مبارکہ میں خائن قوم کے ساتھ اسلامی پالیسی بتائی جا رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ اگر آپ کو کسی قوم سے کوئی معاہدہ امن کی خلاف ورزی کا اندیشہ ہو تو آپ کو پورا اختیار ہے کہ اس قوم کو باقاعدہ جو ہے ان سے معاہدہ منسوخ کر دیں، تاکہ دونوں فریقین اپنے اپنے طور پر اپنی حفاظت کے ذمہ دار ہوں اور دونوں میں سے کوئی ایک فریق لا علمی میں خسارہ پانے والا نہ ہو جائے۔ البتہ بغیر اطلاع ایسا کرنا خیانت کے زمرے میں ہوگا۔ اسلام کسی بھی حالت میں اب تک دشمنوں کے ساتھ بھی خیانت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر اس کی ایکسرسائز کی طرف دیکھتے ہیں، یہ رکوع نمبر 1 ہے اور رکوع نمبر 7 ہے اور رکوع نمبر 7 کا سوال نمبر 1 ہے کہ سورہ انفال کی آیات میں مسلمانوں کی جہاد کی تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا تھا کہ منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کی جب جہاد کی تیاریاں دیکھی تو کہنے لگے کہ ان کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، ان کا انجام بھی فرعون اور ان سے پہلے جیسے لوگوں کا ہوا اور وہ جہنم کی آگ کے مستحق قرار پائے۔ کیوں قرار پائے تھے؟ کیونکہ مسلمانوں کو کس کی ذات پر یقین تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین تھا، اور تعداد کے کم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم کامیابی سے نوازا تھا۔
سوال نمبر 2 ہے، کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایت دی؟ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی عبرتناک سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہیں ان کے انجام کو دیکھ کر بھاگ جائیں۔ کہنے ہیں کہ عجب نہیں کہ شاید اس سے جو ہے جو کافر لوگ ہیں ان کو کوئی عبرت حاصل ہو اور وہ دین کی طرف پلٹ آئیں۔ تیسرا سوال ہے کہ فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے کیا اسباب بیان کیے گئے ہیں؟ اب کیا ہے جی، فرعون اور آل فرعون اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، تو پھر اللہ نے کہا کہ جب انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ کیوں ڈبویا؟ کہ وہ سب کے سب ظالم تھے۔ اب اللہ کی آیتوں سے انکار کرنا، اللہ کے دین سے منہ موڑنا، تو اس طرح کی تاریخ کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو ایسی بہت سی آپ کہہ لیں کہ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے صفائی ہستی سے ختم کر دیا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، آیت کا اپنے مفہوم بیان کرنا ہے کہ کاش تم اس وقت کی کیفیت کو دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے چہروں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اب اس کا مفہوم آپ نے لکھنا ہوگا کہ ان آیات مبارکہ میں کفار کے لیے عذاب کی جھلک بیان کی گئی ہے۔ ایک عذاب اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جھلک بیان کی ہے کہ جب فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں تو ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں اخروی عذاب جہنم کی خبر سناتے ہیں، اور فرشتے کفار پر یہ عذاب نازل ہونے کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ سب ان اعمال کا نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے حد غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتی، کیونکہ تم نے جو ہے وہ غلط اعمال کیے اور ان اعمال کا نتیجہ جو ہے اب تم سزا کی صورت میں بھگتو۔ تو یہ آج ہمارا رکوع نمبر 6 اور 7 تھا، اس کو میں نے ایکسپلین بھی کیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی آسانی کے لیے ایکسرسائز کے نہ صرف سوالات ہیں بلکہ اس کے ساتھ ان کے جوابات بھی تحریر کر دیے گئے ہیں۔ ہوپ فلی کہ آج کا آپ کو جو ہے وہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔